हजरत लुकमान और एक गधे का वाकया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाजरीन, तारीख में जिन अजीमुल मर्तबत और साले हुक्मा का जिक्र हुआ है, उनमें से एक हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह हैं। आज की वीडियो में हम आपको हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के बारे में बताएंगे। आपको इल्म और हिकमत किस वजह से अता की गई, आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ हिकमत भरे वाकयात आप दोस्तों को सुनाए जाएंगे। नाज़रीन, हजरत लुकमान के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। मैं हक बात कहता हूं कि लुकमान पैगंबर नहीं थे, लेकिन ऐसे बंदे थे जो बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करते थे। वो यकीन और ईमान के बुलंद दर्जे पर फाइज थे। वो अल्लाह को दोस्त रखते थे और अल्लाह भी उन्हें दोस्त रखता था, और अल्लाह ने उन्हें हिकमत जैसी नेमत से नवाजा था। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम उन अफराद में से थे जिन्होंने तवील उम्रें पाई। आपकी उम्र के बारे में 200 से 560 और 1000 से 3500 साल तक लिखा गया है। वो अफ्रीका के देहात नौबा के रहने वाले थे। इस वजह से उनका रंग स्याह और होंठ मोटे मोटे और पांव चौड़े चौड़े थे। वो एक अरसा तक बनी इसराइल के एक दौलतमंद शख्स कैन बिन हसर के गुलाम रहे, लेकिन उनकी हिकमत की वजह से उन्हें उनके अरबाब ने आजाद कर दिया था। मशहूर व मारूफ मुहद्दिस मसऊदी लिखते हैं कि लुकमान अफ्रीका के एक गांव नोबा के रहने वाले थे। उनके आका का नाम कैन बिन हसर था। हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत के 10वें साल दुनिया पर तशरीफ लाए। वो एक अब्दुस साले थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत से नवाजा था। उन्होंने तवील उम्र पाई, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जिंदगी गुजारी। उनसे हमेशा हिकमत व दानाई जाहिर होती, और वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के जमाने तक जिंदा रहे। नाजरीन, हकीम लुकमान के हकीमाना अक़वाल कुरान मजीद में नकल किए गए ताकि क़यामत तक आने वाले इंसान उनसे फायदा उठाकर जिंदगी खूब से खूब तर बना सकें। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके नाम से कुरान करीम की एक सूरा नाजिल फरमाई है, जिसकी कयामत तक तिलावत होती रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में वाकिफ हैं कि हजरत लुकमान हकीम कौन थे। अल्लाह ताला ने उनके नस्ब, खानदान और जमाना के बारे में तो अपने कलाम में कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके हकीमाना अक़वाल का जिक्र फरमाया है। ताहम कदीम तारीख इस बात की गवाही देती है कि इस नाम का एक शख्स सरजमीन अरब पर मौजूद था। अलबत्ता उनकी शख्सियत और नस्ब के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। एक रिवायत के मुताबिक वो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के भांजे या खालाजाद भाई थे, जबकि दूसरी रिवायत से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का हम असर होना मालूम होता है। अक्सर मुअर्रिखीन की राय है कि हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह अफ्रीकी नस्ल के थे और अरब में उनकी आमद बहसियत गुलाम हुई थी। जमहूर उलमा का इत्तफाक है कि हकीम लुकमान नबी नहीं थे और ना ही उन पर वही नाजिल हुई, क्योंकि कुरान और हदीस में किसी भी जगह कोई ऐसा इशारा मौजूद नहीं जो हकीम लुकमान के नबी या रसूल होने पर दलालत करता हो। गर्ज ये कि अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को नबूवत अता नहीं की, मगर हिकमत व दानाई से वाफिर हिस्सा दिया। नाजरीन, एक हदीस में आया है कि हजरत लुकमान ने अपने बेटे से फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैंने 400 पैगंबरों की खिदमत की है। मैंने उनके कलाम से 4 बातें अखज की हैं। जिस वक्त तुम नमाज की हालत में हो तो अपने दिल की हिफाजत करो। जिस वक्त तुम दस्तरखान पर बैठे हो तो अपने गले को महफूज रखो, यानी हराम माल से बचाओ। जिस वक्त तुम किसी दूसरे के घर में जाओ तो अपनी आंख को बचाओ, यानी नामहरम पर निगाह डालने से बाज रहो। और जिस वक्त लोगों के दरमियान आ जाओ तो अपनी जुबान की हिफाजत करो। कहा जाता है कि हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा मशरिक़ वस्ता, खासकर फलस्तीन और बैतुल मुक़द्दस में गुजारा है।
اور ان کی قبر فلسطین کی ایک بندرگاہ ایلا میں ہے۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ جو کہ ایک سیاہ فام افریقی اور بدصورت شخص ہوتے ہوئے حکمت کے بلند و بالا مقام پر فائز ہوئے ہیں، تو یہ صرف اور صرف روح و نفس کی خوبصورتی اور دل کی پاکیزگی کی وجہ سے ہے۔ اسی بنا پر روایت میں آتا ہے کہ کسی شخص نے حضرت لقمان سے پوچھا، کیا تم ہمارے ساتھ بھیڑ بکریاں نہیں چراتے تھے؟ حضرت لقمان نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ اس نے پوچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو علم و حکمت کہاں سے نصیب ہوئی؟ آپ تو کسی مدرسہ سے نہیں پڑھے۔ حضرت لقمان نے جواب میں فرمایا، مجھے یہ حکمت اللہ کی مرضی، امانت ادا کرنے، سچ بولنے اور بے ہدہ باتوں سے بچنے کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کی اپنے فرزند کے نام وہ 10 نصیحتیں جو قرآن کی 5 آیات میں مذکور ہیں، یہ عقائد، اخلاق اور آداب معاشرت کا مجموعہ ہیں، اور یہ قرآن پاک کی سورہ لقمان میں موجود ہیں۔ اے بیٹے، کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اے بیٹے، نیکی یا بدی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، اور کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں پر ہو یا زمینوں کی گہرائی میں ہو، تو خدا ضرور اسے سامنے لائے گا کہ وہ لطیف بھی ہے اور باخبر بھی۔ بیٹا، نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، اور اس میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو، کہ یہ بہت بڑی حکمت کا کام ہے۔ اور خبردار، لوگوں کے سامنے اکڑ کر منہ نہ پھلا دینا، زمین پر غرور کے ساتھ نہ چلنا، کہ خدا اکڑنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا، اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا، کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک دن جناب لقمان رحمت اللہ علیہ دوپہر کے وقت آرام کی نیند سو رہے تھے کہ انہوں نے اچانک ایک آواز سنی، اے لقمان، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ اور نمائندہ قرار دے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کریں؟ جناب لقمان رحمت اللہ علیہ نے جواب میں کہا، اگر میرا پروردگار مجھے اختیار دے تو میں راہ عافیت قبول کروں گا اور اس بہت بڑے امتحان کے لیے تیار نہیں ہوں گا، لیکن اگر حکم ہو تو اسے دل و جان سے قبول کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر تو میرے کاندھوں پر ایسی ذمہ داری ڈالے گا تو ضرور بضرور میری مدد کرے گا اور مجھے لغزشوں سے محفوظ رکھے گا۔ فرشتوں نے کہا، اے لقمان، فضاوت کی ذمہ داری کیوں قبول نہیں کرتے؟ جناب لقمان رحمت اللہ علیہ نے کہا، کیونکہ لوگوں کے درمیان قضاوت کرنا سخت ترین منازل اور اہم ترین مراحل میں سے ہے، اور ہر طرف سے ظلم و ستم کی امواج اس کی طرف متوجہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کرے تو وہ قابل نجات ہے، اور وہ غلط راستے پر چل نکلے تو بہشت کے راستے سے منحرف ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا سر دنیا میں نیچے اور آخرت میں بلند ہو، وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ جس کا سر دنیا میں بلند ہو اور آخرت میں نیچے ہو۔ جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، اسے دنیا بھی نہیں ملتی اور آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ فرشتے حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کی اس خوبصورت منطق سے حیران رہ گئے۔ جناب لقمان اس گفتگو کے بعد گہری نیند سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حکمت کا نور روشن کیا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کی زبان پر حکمت جاری ہوئی۔ انہوں نے اپنے سرشار حکمتوں کے ذریعے مشکلات کو حل کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی مدد کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے لقمان، آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کو حکمت عطا کی گئی ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کے لیے حضرت لقمان علیہ السلام کے چند واقعات اور داستانیں بیان کرتے ہیں جن میں ہم سب کے لیے سبق اور نصیحت ہے۔ ایک ہوس اور دولت میں ڈوبا ہوا شخص کسی چشمے کے کنارے بیٹھا جوئے بازی میں مشغول تھا۔ اس نے مستی کی حالت میں یہ شرط باندھی کہ جو کوئی بھی ہار گیا وہ یا تو اس چشمے کا سارا پانی پیے گا یا اپنی بیوی اور اپنا مال و دولت جیتنے والے کے سپرد کر دے گا۔ خواہشات کا دل دادا دولت مند شخص بازی ہار گیا۔ جیتنے والے شخص نے اس مالدار شخص سے اس کی بیوی اور دولت حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ وہ اب بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا۔ اس نے ایک دن کی مہلت مانگی اور جا کر جناب لقمان سے درخواست کی کہ وہ اسے اس مشکل سے نکالیں۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کے سامنے اس شخص نے کہا، میں ایک شرط پر تمہیں اس مشکل سے نجات دلاؤں گا،
وہ شرط یہ ہے کہ آج کے بعد تم جوا نہیں کھیلو گے۔ اس مالدار شخص نے حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کی شرط قبول کر لی۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے اسے کہا، جس وقت وہ جیتنے والا شخص تمہارے پاس آ کر چشمے کا سارا پانی پینے، یہ ساری دولت اور بیوی حوالے کرنے کا مطالبہ کرے تو اسے یوں کہو، اگر تمہارا مراد وہ پانی ہے جو کل اس ندی میں تھا تو اسے لے کر آؤ تاکہ میں پیوں، اور اگر مراد وہ پانی ہے جو اس وقت موجود ہے تو تم چشمے کا منہ بند کرو تاکہ بچنے والا پانی پی سکوں، اور اگر تمہاری مراد وہ پانی ہے جو آئندہ اس ندی میں جاری ہوگا تو آئندہ ابھی تک نہیں آیا، لہذا صبر سے کام لو۔ اس دولت مند شخص نے جوا جیتنے والے شخص کے سامنے یہی مطالبات رکھے تو اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ یہی وہ مقام ہے جب حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت آشکار ہوئی اور لوگوں نے انہیں پہچانا۔ تاریخی روایات کے مطابق وہ شخص حضرت لقمان علیہ السلام کا آقا قین تھا جس نے 3 مسکال سونے کے عوض میں حضرت لقمان کو خریدا تھا۔ اس نے اس واقعے کے بعد جناب لقمان کو آزاد کر دیا۔ ایک دن حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کے ارباب نے ان سے کہا، ایک سفید بھیڑ ذبح کرو اور اس کے تمام اعضاء میں سے 2 بہترین اعضاء میرے لیے پکا کر لاؤ۔ حضرت لقمان نے بھیڑ کو ذبح کیا، اس کی زبان اور اس کا دل نکال کر انہیں پکا کر اپنے ارباب کے سامنے لا رکھا۔ اگلے دن ارباب نے پھر کہا کہ بھیڑ کے اعضاء میں سے 2 بدترین اعضاء پکا کر لے آؤ۔ حضرت لقمان نے پھر دل اور زبان پکا کر ارباب کی خدمت میں حاضر کر دی۔ ارباب نے پوچھا، میں نے تمہیں کہا تھا 2 بہترین اعضاء پکا کر لاؤ، تم زبان اور دل پکا کر لے آئے، پھر میں نے تم سے بدترین اعضاء کا مطالبہ کیا تو تم پھر دل اور زبان لے آئے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ جناب لقمان رحمت اللہ علیہ نے کہا، اگر یہ دونوں عضو پاک ہوں تو بہترین ہیں، اور اگر یہی پلید ہوں تو بدترین ہیں۔ ایک دن جناب لقمان کا آقا بیت الخلاء میں گیا اور گئے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ جناب لقمان نے بلند آواز سے کہا، بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنا درد جگر اور بواسیر ہونے، نیز بیت الخلاء کی آلودہ حرارت مغز میں جذب ہونے کا موجب ہے، لہٰذا اعتدال کی حد تک بیٹھو اور اٹھ کر باہر آ جاؤ۔ اس کے بعد دوسروں کو سمجھانے کے لیے یہی بات بیت الخلاء کے دروازوں پر لکھ دی۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کے آقا کے بہت زیادہ باغات اور غلام تھے۔ ان کا ارباب جو کہ ظاہر بین تھا، سفید رنگ اور خوبصورت غلاموں کو باغات میں پھل توڑنے کے لیے بھیجتا، لیکن جناب لقمان کو سرد اور پست کاموں میں مثلا جھاڑو وغیرہ دینے میں لگا دیتا۔ یوں وہ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کی توہین کرتا، حالانکہ وہ سیرت و کردار اور معرفت میں تمام غلاموں پر فوقیت رکھتے تھے۔ جناب لقمان کے آقا کی یہ غلط روش اس بات کا موجب بنی کہ اس کے غلام بھی حضرت لقمان کو حقیر سمجھنے لگے اور ان کی قدر و قیمت کے قائل نہ تھے، بلکہ بعض اوقات انہیں اذیت پہنچاتے۔ آقا نے ایک موقع پر غلاموں کو باغ میں پھل توڑ کر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ باغ میں گئے اور مختلف قسم کے پھل توڑ کر لائے، لیکن آقا کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے وہ تمام پھل کھا لیے۔ جب آقا آیا اور تازہ پھلوں کا مطالبہ کیا تو غلاموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، تمام پھل لقمان کھا گیا ہے۔ آقا نے جب یہ بات سنی تو وہ جناب لقمان رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بدظن ہو گیا۔ حضرت لقمان سمجھ گئے کہ ان کے آقا کی بدسلوکی اور ناراضی کا سبب غلاموں کی اس تہمت کا اثر ہے۔ وہ اپنے آقا کے پاس گئے اور اسے یہ تجویز دیتے ہوئے کہا، اے میرے آقا، آئیں اور ہم سب غلاموں کا امتحان لیں تاکہ آپ کو ہمارے درمیان میں اچھے اور برے کا علم ہو سکے۔ اس نے پوچھا کہ میں تم لوگوں کا کیسے امتحان لوں؟ حضرت لقمان نے کہا کہ ہم سب کو کافی مقدار میں گرم پانی دیں اور ہمیں اسے پینے پر مجبور کریں، اس کے بعد آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور اپنا گھوڑا بیاباں میں دوڑائیں، جبکہ سب غلاموں کو اپنے پیچھے پیدل دوڑنے کا حکم دیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو یہ راز معلوم ہو جائے گا کہ وہ پھل میں نے کھائے ہیں یا ان لوگوں نے۔ آقا نے اسی طرح امتحان لیا۔ حضرت لقمان اور دوسرے تمام غلاموں کو پانی پینے پر مجبور کیا اور پھر خود تو گھوڑے پر چڑھ بیٹھا اور سب سے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے دوڑو۔ وہ سب ارباب کے پیچھے دوڑنے لگے، لیکن زیادہ دیر گزری کہ جن غلاموں نے پھل کھائے تھے دوڑنے کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو گئی۔ ان لوگوں نے جو پھل وغیرہ کھائے تھے انہیں قے کر دیا۔ یوں آقا سمجھ گیا کہ پھل لقمان نے نہیں بلکہ دوسرے غلاموں نے کھائے ہیں اور لقمان پر بہت تہمت لگائی ہے۔
پس جناب لقمان اپنے آقا کے سامنے سرخرو ہو گئے اور دوسرے غلاموں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دفعہ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو یوں نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے۔ ناظرین، یہاں یہ بات واضح رہے کہ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کی بہت زیادہ اولاد تھی، لیکن وہ اپنی بات کا آغاز اے میرے بیٹے کہہ کر کرتے تھے، جس سے لگتا ہے کہ ان کا شاید ایک ہی بیٹا تھا۔ تاریخ میں اس بیٹے کا نام باران لکھا ہے، لیکن ان کا خطاب تمام اولاد سے ہوتا تھا۔ البتہ یہ تجربہ کار خطبہ کا طریقہ کار ہے کہ وہ بڑوں کو مخاطب کر کے چھوٹوں کی طرف اپنی توجہ مبذول کراتے ہیں اور انہیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، اپنے دل کو لوگوں کی خوشنودی اور ان کی تعریف و تقزیب سے وابستہ مت کرو، کیونکہ ایسی کوئی چیز کوشش کے باوجود انسان کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ بیٹے نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں کوئی عملی نمونہ دیکھوں تاکہ موضوع کو بہتر طور پر سمجھ سکوں۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اٹھو اور گھر سے باہر چلو تاکہ میں موضوع کو سمجھا سکوں۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ اور ان کا بیٹا گھر سے نکلے۔ ان کے پاس ایک گدھا بھی تھا۔ جناب لقمان اس پر سوار ہوئے اور بیٹا پیدل ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ وہ چلتے چلتے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، اس بوڑھے کے دیکھو کتنا سنگ دل ہے، خود تو گدھے پر سوار ہے، لیکن اس کا بیٹا پیچھے پیچھے پیدل آ رہا ہے۔ سچ بات ہے کہ یہ کس قدر غلط کام ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا تم نے ان کی باتیں سنی؟ بیٹے نے کہا، ہاں۔ حضرت لقمان نے کہا، اب میں پیدل چلتا ہوں، تم گدھے پر سوار ہو جاؤ۔ جناب لقمان پیدل روانہ ہوئے اور بیٹا سوار ہو گیا۔ چلتے چلتے ان کی ملاقات ایک اور گروہ سے ہوئی۔ اس گروہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، یہ دونوں باپ بیٹا کتنے برے ہیں۔ باپ اس اعتبار سے برا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں کی کہ بیٹا تو سوار ہے جبکہ بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے، اور بیٹا اس لحاظ سے برا ہے کہ اسے اپنے باپ پر رحم نہیں آیا اور اس پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ باپ کا یہ حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اور وہ گدھے پر سوار ہو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ جناب لقمان نے فرمایا، اب دونوں سوار ہو جاؤ۔ وہ دونوں گدھے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ گئے۔ چلتے چلتے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا، ان دونوں سواروں کے دل میں ذرہ برابر رحم نہیں کہ دونوں بے زبان حیوان پر سوار ہیں۔ ان لوگوں نے اس حیوان کی کمر توڑ دی ہے۔ ان لوگوں نے اس حیوان کی کمر توڑ دی ہے، کیونکہ اس بیچارے حیوان کی طاقت سے زیادہ اس پر وزن ڈالا ہوا ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ ایک سوار ہوتا اور دوسرا پیدل چلتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، آپ نے ان لوگوں کی باتیں سنی؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ جناب لقمان نے فرمایا، آؤ اس بار ہم گدھے کے پیچھے پیچھے پیدل چلتے ہیں۔ دونوں گدھے سے اترے اور اس کے پیچھے پیدل روانہ ہوئے۔ وہ چلتے چلتے لوگوں کے ایک گروہ کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے کہا، دونوں عجیب قسم کے جاہل افراد ہیں، سواری کے ہوتے ہوئے پیدل چل رہے ہیں اور سواری کو خالی چھوڑا ہوا ہے، یہ کس قدر احمق ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، آپ نے ان لوگوں کی گفتگو سنی ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ جناب لقمان نے فرمایا، کیا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور بھی کوئی چارہ ہے؟ اب جب کہ صورتحال یوں ہے تو کبھی لوگوں کی رضامندی کو اپنا محور اور مقصد قرار مت دو، بلکہ خداوند قدوس کی رضا اور خوشنودی کو اپنا مقصد اور ہدف قرار دو، تاکہ دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی حاصل کر سکو۔ روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو 3 نصیحتیں کرتے ہوئے کہا، اے پسرے جان، ان 3 نصیحتوں کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لو اور ان پر عمل کرو۔ اپنا راز اپنی بیوی کو مت بتاؤ، ایوان یعنی حکمرانوں کے دفتریوں سے دوستی مت کرو، کسی نئے اور کم ظرف دولت مند سے قرض مت لو۔ حضرت لقمان جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بیٹوں نے اس نصیحت کو آزمانا چاہا اور دیکھنا چاہا کہ ان کاموں کو انجام دینے سے کیا نقصان ہوگا، جن کو انجام نہ دینے کی ان کے حکیم باپ نے اسے وصیت کی تھی۔ اس نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور بوری میں ڈالا، بوری کا منہ باندھا اور اسے اٹھا کر گھر لے آیا، اپنے پلنگ کے نیچے گڑھا کھودا اور اسے وہاں پر دفن کر دیا۔ اس کے بعد اپنی بیوی سے کہا، میرا ایک دشمن تھا، میں نے اسے قتل کرنے کے بعد یہاں پر دفن کر دیا ہے۔ محتاط رہنا، اس راز کو پوشیدہ رکھنا اور کسی کو مت بتانا،
اس کے بعد اپنے ہمسائے میں رہنے والے ایک دفتری سے دوستی کر لی، ہر روز اسے دعوت دیتا اور اس کا دوست بن گیا۔ اسی محلے میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس کا کوئی خاندانی پس منظر نہیں تھا، اس نے محنت و مشقت سے دولت اکٹھی کی ہوئی تھی، وہ تازہ دولت مند ہوا تھا اور اپنی دولت مندی پر فخر کیا کرتا تھا۔ حضرت لقمان کے بیٹے نے اس سے کچھ درہم قرض لیے اور انہیں گھر میں چھپا کر رکھ دیا۔ دن گزرتے گئے، ایک دن جناب لقمان کے بیٹے کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ اس نے آہو بقا شروع کر دی اور بلند آواز سے کہا، اے بدکار قاتل، اے خون ریز، تم نے ایک شخص کو بے گناہ قتل کر کے گھر میں دفن کر رکھا ہے اور اب مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو۔ اس کی آواز ہمسائے والے اس حکومتی دفتر کے کانوں میں پڑی جو لقمان حکیم کے بیٹے کا دوست بنا ہوا تھا۔ وہ فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور ساری داستان اس کے گوش گزار کی۔ بادشاہ نے حکم دیا کوئی شخص اس قاتل کو حاضر کرے۔ اسی حکومتی دفتری نے کہا، میں اسے پکڑ کر لاتا ہوں۔ وہ شخص حکیم لقمان کے بیٹے کے گھر آیا اور انتہائی ذلت آمیز طریقے سے اسے گھر سے کھینچا اور دوستی وغیرہ سب بھول گیا۔ اسے کھینچتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں لے جا رہا تھا کہ راستے میں نئے دولت مند نوجوان نے جب حکیم لقمان کے بیٹے کو اس حال میں دیکھا تو لوگوں کے سامنے انتہائی غصے کے عالم میں آ کر کہا، اگر تمہیں قتل کے بدلے قتل کریں گے تو میری رقم ڈوب جائے گی، لہٰذا میری رقم مجھے واپس کر دو۔ اس نے یوں نامردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جناب حکیم لقمان کے بیٹے کی اہانت کی۔ بہرحال وہاں لوگ اکٹھے ہوئے اور جناب لقمان کے بیٹے کو انتہائی توہین آمیز طریقے سے بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ جس وقت فرزند لقمان بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا تو ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کچھ یوں تھی۔ بادشاہ نے کہا، تم تو لقمان کے بیٹے ہو، لہٰذا مناسب نہیں تھا کہ تم قتل و غارت کے مرتکب ہوتے۔ فرزند لقمان نے جواب دیا، میں نے بالکل ناحق خون نہیں بہایا ہے اور نہ ہی کسی شخص کو قتل کیا ہے۔ دفتری بولا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد اس کا جنازہ اپنے گھر میں دفن کر رکھا ہے۔ فرزند لقمان نے کہا، میں بادشاہ سے کہتا ہوں کہ حکم دے کہ یہ لوگ اس مقتول کو حاضر کریں اور وہ ایک بوری میں ہے جسے میں نے فلاں جگہ پر دفن کیا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس جنازے کو حاضر کیا جائے۔ حکومتی کارندے جناب لقمان کے بیٹے کے گھر آئے۔ اس کی بیوی نے دفن کی جگہ کی نشاندہی کی۔ ان لوگوں نے وہاں سے کھدائی کی، وہاں سے ایک بوری نکالی اور منہ بند بوری بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ جب ان لوگوں نے بوری کا منہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سفید بکری کے بچے کا لاشا ہے کہ جسے ذبح کیا ہوا ہے۔ حاضرین یہ ماجرا دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا، اے پسرے لقمان، تم نے اس بکری کے بچے کو ذبح کرنے کے بعد کیوں دفن کیا؟ اس کی وجہ ہمارے سامنے بیان کرو۔ فرزند لقمان نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے یوں وصیت کی تھی کہ اپنا بھید اپنی بیوی سے مت کہو، حکومتی دفتری کو اپنا دوست مت بناؤ اور نئے امیر سے قرض مت لو۔ میں اپنے والد بزرگوار کی ان وصیتوں کو آزمانا چاہتا تھا اور انہیں آزمانے کے بعد میں اپنے والد کی حکمت و سچائی کو سمجھا ہوں اور میرے اوپر واضح ہو گیا ہے کہ ان کی بات عین حقیقت ہے۔ جو کوئی بھی اس نصیحت کو سن رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنی بیوی سے راز نہ کہے، تازہ دولت مند شخص سے کبھی قرض نہ لے اور حکومتی دفتری سے بالکل دوستی نہ لگائے اور اپنے خانہ دل کو احمقوں کی دوستی سے پاک اور صاف رکھے تاکہ دنیا اور آخرت کی خوش بختی پا سکے۔ ناظرین، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کی دانائی اور حکمت والی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے فرزند سے کی انہیں بیان فرما کر چند باتوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ان کے نام سے نہیں پکارا بلکہ اے میرے بیٹے کہہ کر پکارا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام لینے سے محبت کا وہ اظہار نہیں ہوتا جو اے میرے بیٹے کہنے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ خواتینوں حضرات، حضرت لقمان کی اپنے فرزند کو کی گئی یہ نصیحتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد سے ان کی نفسیات سامنے رکھ کر ان کی ذہنی اپروچ کا اندازہ لگا کر بات چیت کرتے رہنا چاہیے، اور آج کے ماحول کا تقاضا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں، ان کے مسائل اور پریشانیوں کو سنیں اور حل کریں، کیونکہ ڈانٹ ڈپٹ کے دور گزر چکے ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو باقی سبھی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔